नमस्कार, आदाब। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के दिवालियेपन पर हुकूमत के वुज़रा की तनकीद और कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बलोचों पर बढ़ते जुल्म जबर के अलावा हफ्ते भर की अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी वुज़रा ने किया पाकिस्तान के दिवालियेपन का ऐलान। तालिबान दहशतगर्दों के हमले से एक बार फिर दहला पाकिस्तान। और बलोचों की बढ़ती जबरन अगवाकारी पर सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के दिवालियेपन पर दिए गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के उस बयान का जिसमें पाकिस्तान के दिवालिया होने की तशदीक की गई है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद सियासी हलकों में भूचाल आ गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने इस हालात के लिए पाकिस्तान के साबिका हुकूमत को न सिर्फ कसूरवार ठहराया बल्कि मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें अपनी तनकीद का जमकर निशाना बनाया। इसी पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत शदीद माली बहरान से मुल्क को बचाने के लिए हर हरबे इख्तियार कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को दिवालियेपन के बहरान से निकालने का कोई मुतबादिल ही नहीं बचा सिवाय IMF की शर्तों के सामने सरेखम होने के। यही वजह रही कि गुज़श्ता दिनों वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मालियाती मिनी बजट पेश किया गया, जिसमें अवाम पर नए नए टैक्स आयद कर दिए गए, जिसकी वजह से अवाम बौखला चुके हैं। वहीं दूसरी जानिब मुल्क का गैर मुल्की ज़र मुबादला का ज़ख़ीरा काफी नीचे आ गया है। ऐसे में शदीद माली बहरान में फंसा पाकिस्तान अब दिवालियेपन के दहाने पर ही नहीं बल्कि दिवालिया हो चुका है, और इस बात की तस्दीक खुद पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने की कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उतर सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, 1500 कनाल पे उसका 5000 रुपया किराया है, और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियां जो हैं, गरीबों की बस्तियां जो हैं, उस पे बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बना सके। अपने आबाई शहर सियालकोट पहुंचे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह बयान एक निजी कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब के दौरान दिया। मोहम्मद आसिफ ने अपने खिताब में कहा कि पावर एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और लीडरान समेत सभी मौजूदा मुआशी बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कानून और आइन की पासदारी नहीं की जाती। पाकिस्तानी वजीर दिफा ने इमरान खान की साबिका हुकूमत को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 2.5 बरस पहले पाकिस्तान में दहशत गर्द लाए गए थे, जिसकी वजह से दहशत गर्दी की मौजूदा लहर चली और आज इसके नताइज सामने हैं। आप दिल पे हाथ रख के रखें कि इस मुल्क में कोई कानून या कोई आइन नाम की कोई चीज है, मुझे बताएं तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूंगा, साथ माफी भी मांगूंगा। आप जो जब आप अपने लीडरों के किरदार की
پستی جو ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور قیادت کو اس سٹینڈرڈ پہ نہیں پرکھتے جس سٹینڈرڈ کا بھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے پہلے مقرر نے جو ہے وہ اظہار کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی منافقت نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ اب کل رات ساری رات دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے وہ لوگ ہمارے جو سیکورٹی کے لوگ ہیں وہ کرتے رہے. یہ دہشت گردی کے کون موجد ہیں؟ کون دہشت گردی ہمارے ملک میں لے کے آیا؟ کس نے ایسے کھیل کھیلے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن گئی؟ پاکستانی حکومت کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ ملک کو اس دوراہے پر لے آئی ہے جہاں ایک طرف دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے کا خوف ہے تو دوسری طرف بھوک سے مرنے کا. ایسے میں پاکستانی عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام کے غصے کی لہر مسلسل شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کی موجودہ حکومت نے عوام کا جینا دشوار کر دیا ہے اور مسلسل بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے اب وہ 2 وقت کی روٹی تک سے محروم ہو چکے ہیں. یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے نا ان کو تو اللہ کی طرف سے ایسی مار پڑنی چاہیے کہ مر جائے، ختم ہو جائے. اب کہ یہ حکومت نااہل ہے بالکل. کراچی کا حال دیکھ لیں کیا کر دیا، سندھ کر دیا اس کو. اپنے مال کھانے کے لیے آتے ہیں، مال کھاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بناتے ہیں، سناٹے پڑے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ مجھے کوئی امید نہیں ہے ان سے. ہاں امید صرف اپنے اللہ سے ہے کہ ان جتنے بڑے بڑے منصب پہ ان کو اٹھا کے ایک ہی سے سب کو مارو، ایک ہی میں سارے کام ہو جائے. یہ ہے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو بول رہا ہوں، اب ایک خبر میں لے کے جائے گا جیب نہیں ہوتی کفن میں. خدا کے لیے رحم کر دے اس ملک کے، اپنے اوپر رحم کر دے. آج جاتے جاتے کوئی اچھا کام کر جا. ایک ٹائم کھاتے دوسرے ٹائم بھوکے بیٹھے رہتے. نہیں ہوتا پورا. بہت مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کمانے والا ایک ہے، 10 کھانے والے کہاں سے پورا کریں گے بتائیں؟ یہ اپنا پیٹ بھریں گے یا ہماری عوام کا پیٹ بھریں گے؟ اتنی بڑی مہنگائی، 160 روپے کلو آٹا، اور کل نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں کہ ہم نے 75 روپے کلو آٹا کر دیا ہے. کون سا نوٹیفیکیشن ہے؟ کہاں ہے نوٹیفیکیشن؟ پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت ہو یا پھر سابقہ حکومت، ہر کوئی اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیا کرتے ہیں، لیکن اقتدار میں آتے ہی سب کچھ بدل جاتا ہے اور وہ عوام کی مشکلات ختم کرنے کی بجائے ان کی مشکلات میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام اب غربت اور بے بسی کی زندگی جینے پر مجبور ہیں. نہیں برداشت سے کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں برداشت نہیں ہو رہا. کس طریقے سے گزارا ہو رہا ہے؟ بس چلا رہے ہیں گزارا. آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آٹے پہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس وقت. یہاں آتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ بھاگتے ہیں بیچارے آٹے کے لیے. اب کہیں 650 روپے میں لوگوں کو آپ نے بھکاری بنایا ہوا ہے. آپ کیا نام ہے، لوگوں کو کام نہیں دے رہے ہو، آپ بھکاری بنا رہے ہو لوگوں کو. یہ حکومتیں ہوتی ہیں، یہ کام ہوتے ہیں. اپنی سب سے بری معاشی بدحالی سے جوجھ رہے پاکستان نے مدد کے لیے کئی ملکوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، لیکن اس مشکل وقت میں کوئی اس کے کام نہیں آ رہا. ایسے میں اس کی ساری امیدیں اب بس IMF پر ٹکی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف حکومت اس کی ہر شرط ماننے کو تیار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں دانے دانے کے لیے محتاج غریب عوام فریاد کریں تو کس سے کریں. غربت اور بے روزگاری کی مار جھیل رہے عوام کو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اس ملک میں اب ان کا درد سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کہیں بھکمری کے حالات ہیں تو کہیں غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کے معاملات میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا. پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود پاکستان کے لیے بوالے جان بن گئی ہے. یہ سچائی پاکستان کے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں کی جانب سے کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا کر کیے گئے دہشت گردانہ حملے سے سامنے آ چکی ہے. پاکستان میں TTP کے بڑھتے دہشت گردانہ حملوں نے پاکستانی ریٹ کو کھلا چیلنج کرتے ہوئے اب کھل کر پاکستانی فوج اور پولیس کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے، جبکہ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے.
یہ ہولناک اور خوفناک تصویریں ہیں پاکستان کی تجارتی راجدھانی کراچی کی۔ یہ تصویریں ثبوت ہیں پاکستان کی بے بس اور لاچار حکومت پر دہشت گردوں کے حاوی ہونے کی۔ غورطلب ہے کہ سمندری ساحل پر واقع پاکستان کی تجارتی راجدھانی کراچی میں لاقانونیت اور بدامنی کے عالم میں بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں سیکیورٹی ادارے تو ہیں لیکن نام کے لیے، فوج تو ہے لیکن حفاظت نہیں، حکومت تو ہے لیکن نظام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں ان کی بے حسی اور لاچاری کا خوب فائدہ اٹھاتی آ رہی ہیں اور حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے اپنا متوازی نظام قائم کرنے پر آمادہ ہیں، جس کی مثال ہے کراچی میں واقع پولیس ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا حملہ۔ جہاں جہاں سے وہ آئے ہیں وہ عام آدمی نہیں آ سکتا، اور انہوں نے ایک ایک چیز کو یہاں پہ دیکھا ہے، کہاں سے انٹری ہوتی ہے، کس ٹائم پہ ہماری پولیس تھوڑی سی ریلیکس ہوتی ہے، کیونکہ اس دن جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن جو ہماری مسجد ہے اس کو بھی یہ سیکیور کرتے ہیں، اور تھوڑی سی جو پولیس ہے وہ تھن آؤٹ ہوتی ہے۔ اور آپ اس کا ٹائمنگز بھی دیکھیں، وہ بالکل مغرب کی جو نماز ہے اس وقت انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہماری پولیس کانسٹیبل جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اور تھوڑی سی پولیس جو ہے وہ تھن آؤٹ بھی ہوتی ہے۔ کراچی میں شاہراہ فیصل پر واقع پولیس ہیڈ کوارٹر میں مٹھی بھر دہشت گرد گولہ بارود سے حملہ کر کے اندر داخل ہوئے اور تابڑ توڑ فائرنگ شروع کر دی۔ دہشت گردوں کے پاس بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود ہونے کی وجہ سے پولیس کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور ہونا پڑا۔ آخرکار رینجرز کو طلب کرنا پڑا اور پاکستانی رینجرز اور پولیس نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر کر اپنی کارروائی کو انجام دیا۔ تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلے اس آپریشن میں 3 دہشت گرد اور 2 پولیس اہلکار سمیت 4 افراد جاں بحق اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری ممنوعہ دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان نے قبول کی۔ جو ہوا ہے جس دہشت گردی کی وجہ سے ہم لوگ پبلک میں خوف و رعب پھیل گیا، کوئی اپنے گھر سے نکلا نہیں، حالات بہت خراب ہو گئے تھے، روڈ جیم ہو گئے تھے، پبلک اپنے گھر سے نکل نہیں رہی تھی، تو ہمیں بھی بہت افیکٹ پڑا، ایون دو ہم پوری رات کے جاگے میں۔ پاکستان میں معاشی بحران ہی واحد چنوتی نہیں ہے، بلکہ ملک کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جس میں اہم مسئلہ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات ہیں۔ یہاں عام آدمی کی حفاظت کی بات کرنا تو دور، حفاظتی اہلکار تک محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی حالیہ مثال گزشتہ مہینے دہشت گردوں کی جانب سے پشاور کی مسجد میں دھماکہ کر کے 100 افراد سے زیادہ پولیس اہلکار کو موت کی آغوش میں سلا دینا۔ پشاور حملے کے بعد بھی حکومت کی بے پرواہی کا نتیجہ رہا کراچی میں واقع پولیس ہیڈ کوارٹرز پر کیا گیا حملہ۔ جیسا کہ ہر دفعہ ہوتا ہے، اس حملے کے بعد بھی وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اس حملے کی شدید مذمت کی۔ ہماری پولیس فورس، رینجرز اور آرمی کی مدد سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تینوں دہشت گرد جہنم رسید ہو چکے ہیں، بلڈنگ کلیئر کر لی گئی ہے، پولیس والوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس پورے واقعے میں ہمارے 2 پولیس کے جوان، 1 رینجرز کا جوان اور 1 سویلین جو وہاں کام کرتا تھا وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا ہے، اس منصوبے کو ناکام بنانے میں ہمارے 4 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، شہداء جو ہے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ پاکستان میں ہر طرف ہوتے دھماکے اور تباہ و بربادی کے بعد بھی عوام نے صبر و تحمل کو ہمیشہ قائم رکھا ہے، لیکن اب جب حکومت اور فوج اپنی ہی حفاظت نہیں کر پا رہی ہیں تو ایسے میں عوام کو تحفظ فراہم کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔
ایسے میں عوام کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ پاکستان کی ان حالات کے لیے ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ حکومت کی کمزور حکمت عملی اور غلط پالیسیاں ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے بلوچ خاندانوں پر پاکستانی فوج کے قہر کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے کوہستان ضلع میں ایک مسافر بس اور کار کے گہری کھائی میں گرنے سے تقریباً 30 افراد جاں بحق اور 1 درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بس گلگت سے راولپنڈی کی جانب جا رہی تھی جب مخالف سمت سے آ رہی کار سے اس کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی۔ حادثہ رات کے وقت ہونے کی وجہ سے امدادی کام میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے زخمیوں اور مہلوکین کو قریب کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا۔ پاکستان کے صدر عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کے احکامات صادر کیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر تحریک انصاف پارٹی کی جانب سے ملک میں بے روزگاری کے خلاف الگ الگ جگہوں سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کے نام سے ریلیاں نکالی گئیں، جس میں پارٹی کارکنوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ملک اس وقت کئی بحرانوں سے دوچار ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے جیل بھرو تحریک بھی جاری ہے جو 1 مارچ تک چلے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر ہماری جیل بھرو تحریک کا مقصد پرامن احتجاج کرنا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات اب روز کا معمول بن چکے ہیں۔ اس کی تازہ مثال پنجاب صوبے کے چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن کے قریب جعفر ایکسپریس میں ہوئے دھماکے سے سامنے آئی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک جبکہ 2 خواتین سمیت آدھا درجن کے قریب افراد زخمی ہو گئے۔ موقع پر پہنچی امدادی ٹیم اور پولیس نے زخمیوں اور لاشوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ جعفر ایکسپریس پشاور سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں سستے آٹے کے لیے غریب عوام جدوجہد کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان کے پنجاب صوبے کے شہر بورے والا میں حکومت کی جانب سے 6300 سستے آٹے کے تھیلے فراہم کیے جاتے ہیں اور انہیں دینے کے لیے علاقے کی 13 جگہ مقرر کی گئی ہیں، جس میں 111 چھوٹی اور بڑی دکانوں پر تھیلے دستیاب کرائے جاتے ہیں۔ لیکن دکاندار 8 سے 10 تھیلے مقررہ قیمتوں پر بیچتے ہیں اور باقی تھیلوں کو منمانی قیمتوں میں بیچ کر ضرورت سے زیادہ منافع کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں قائم جگہوں پر ایک ہی خاندان کے کئی لوگ آٹے کے تھیلے لے لیتے ہیں اور اسے زیادہ دام میں بیچ کر دہاڑی کماتے ہیں، جس سے کئی مجبور لوگوں کو آٹے کے بحران سے گزرنا پڑتا ہے۔ متاثرہ لوگوں کا موقف ہے کہ حکومت اس معاملے پر توجہ دے کے آٹے کی کالا بازاری کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اب بات پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کی، جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے بے گناہ بلوچوں کی جبرن اغواکاری کا سلسلہ لگاتار شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال کوئٹہ پریس کلب پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے جبرن اغوا کیے گئے بلوچ خاندان اور سیاسی کارکنوں کی بازیابی کے لیے کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں حصہ لے کر بلوچستان میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کی پرزور مذمت کی۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے جبرن اغوا کر کے لاپتہ کیے گئے بلوچوں کا مسئلہ مسلسل دن بدن سنگین صورت اختیار کر رہا ہے۔ اس سچائی کا ثبوت ہے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں بلوچ خاندان پر رواں برس 3 فروری کو پیش آیا ایک دلدوز واقعہ۔ یہ واقعہ ہے کوئٹہ کے ایک علاقے کا
जहां पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से एक बेगुनाह शख्स रहीम जहरी बलोच की रिहायशगाह में जबरन दाखिल होकर पूरे खानदान पर तशद्दुद बर्पा किया गया। इस दौरान पूरी इंसानियत को शर्मसार करते हुए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने रहीम जहरी बलोच और उसकी अहलिया राशिदा बीबी समेत मासूम बच्चों और बुजुर्ग वालिदा तक को जबरन अगवा कर लिया। रशीदा पे जो एक नाम पड़ गया, एक इस मुआशरे में उसको मकाम कौन देगा? उस 1.5 साल की बच्ची को या उसके 4 साल बच्चे को कौन उसकी ज़हनी में जो उसकी ज़हन में एक चीज बैठ गई है, उस नफरत को कौन खत्म करेगा? ये आईन, ये कानून, हम शायद ये गलती करते हैं कि हम रियासत को माँ कहते हैं। ये सरजमीन और रियासत बाकी जगहों पे एक माँ का किरदार अदा करती है, लेकिन हमारी सरजमीन पे ऐसा नहीं करती। ये एहतजाजी मनाजिर हैं बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा प्रेस क्लब के बाहर के, और इस एहतजाजी मुजाहिरे की वजह रही कोयटा से जबरन अगवा किए गए रहीम जहरी बलोच और उनके खानदान की बाजियाबी का मुतालबा। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच और डिप्टी चेयरमैन मामा कदीर बलोच की सरबराही में किए गए इस मुजाहिरे में इंसानी हुकूक कारकुन, तलबा तंजीमें और गुज़श्ता कई बरसों से लापता अफराद के लवाहिकीन ने भी काफी तादाद में शिरकत की और अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए आवाजें बुलंद की। हमारा मुतालिबा ये है कि जो बलोच और ख़वातीन और बच्चों की जबरी गुमशुदगी शुरू हुई है, इसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और हम ये मुतालिबा करते हैं कि पाकिस्तान का आईन और कानून है, अगर किसी पे इल्ज़ाम है या किसी पे रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है तो उसको अदालत में पेश करके वहाँ पर उसे अपना सफाई का मौका फराहम किया जाए। जी देखें, उसका जो वालिदा रशीदा के जो सास है उसको 5 फरवरी को छोड़ा गया था, उस पर भी काफ़ी तशद्दुद की गई थी। हालांकि पुरजोर एहतजाजी मुजाहिरों और सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही खबरों से घबराई एजेंसियों ने रहीम जहरी बलोच के अलावा उनकी अहलिया, बच्चों और बुजुर्ग वालिदा को छोड़ दिया, लेकिन रहीम जहरी के बारे में कोई मालूमात नहीं है। यही वजह रही कि रहीम जहरी और उनके जैसे कई लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। सितम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोचों के हुकूक को लेकर आवाज उठाने वालों को खामोश करने के लिए उनकी बेगुनाह खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। जो मेरे दिल पर गुजरा है वो मुझे पता है कि क्या हुआ है मेरे साथ, और बेटी का कितना दर्द है वो मुझे मालूम है। मुतालिबा यह करना चाहता हूँ कि मोहम्मद रहीम को छोड़ दिया जाए, और भी हमारे बहुत से अफराद लापता है उसको भी छोड़ दिया जाए। लियाकत है, बहुत से आदमी हमारा मुतालिबा यही है कि उसको बराए मेहरबानी छोड़ दिया जाए। बलूचिस्तान में बलोच खवातीन और बच्चों पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बर्पा किए गए जुल्म जबर का ये कोई पहला वाकया नहीं है। ऐसा ही एक दिलदोज वाकया गुज़श्ता साल बलूचिस्तान के केच जिले के होशाब इलाके में पेश आया था, जहां CTD की एहलकारा की जानिब से रात के अंधेरे में घरेलू खातून और 3 बच्चों की मां नूरजहां बलोच पर अलहदगी पसंद तंजीम BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी से वाबस्ता होने और चीनी इंजीनियर्स पर खुदकुश हमले की मंसूबाबंदी करने के मुबैना इल्जामात लगाकर जबरन अगवा किया गया। इस अगवाकारी के खिलाफ मामा कदीर बलोच की सरबराही में कोयटा प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। मेरी अम्मी कहाँ ले गए मुझे खुद भी पता नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। बस मुझे मेरी अम्मी चाहिए, क्योंकि बाद में तो छोड़कर चले गए ए दुनिया में, लेकिन ऐसा है कि नहीं होने का बराबर है। जो भी था मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है, ऐसे बस उठा के ले गए।
پتہ نہیں، میرے سمجھ میں اب نہیں آ رہا کہ میں اپنے بھائی کو کیسے سنبھالوں، اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں، میں اپنے بھائی کو کیسے تسلی دے دوں کہ کون لے گئے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں آئے روز بے گناہ بلوچوں کو جبراً اغوا کر کے اپنی ظلم زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہیں اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک کر آزادی کی مانگ کرنے والے بلوچوں میں خوف و دہشت بڑھانے کی گھناؤنی سازشیں کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب بلوچستان کے جلا وطن سیاسی اور قوم پرست لیڈران بین الاقوامی سطح تک پر اپنی آواز اٹھانے کے لیے بیرونی ملکوں میں آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ قابل غور ہے کہ پاکستان میں بلوچ ہی نہیں بلکہ محکوم قوم مانے جانے والے سندھی، پشتون، مہاجر اور اقلیتوں کو سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت ظلم زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔